बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का जो हमारा लाइव है वो पेरेंटिंग स्टाइल पर है। अगेन इट्स फ्रॉम माय बुक नो वन टॉट मी दिस व्हिच यू कैन बाय एट readings.com.pk। A transformational guide for parents to lead a blissful life। आज के लाइव पे मैंने चूज़ किया अपना जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 से अपनी किताब के, और जो चैप्टर नंबर 3 है वो है कनेक्शन इज़ एवरीथिंग। और हम में से अक्सर पेरेंट्स का जो अलमिया होता है वो ये होता है कि हमने बच्चे को पैदा किया, हमने बच्चे की परवरिश की, हम बच्चे को बचपन से जानते हैं, अचानक से बच्चा चेंज कैसे हो गया। अचानक से कभी कुछ नहीं होता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से, जिसको कहते हैं ना विदाउट एनी अलार्म्स चेंजेस होना शुरू होते हैं। इसका उर्दू में ना महसूस तरीके से जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं कि मतलब वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं कि आप उनको इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन समझ के निगलेक्ट करते हो या इग्नोर करते हो, लेकिन थोड़े अरसे बाद पता चलता है कि ये मसला जो है ये बहुत बड़ा हो गया है, या ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अब हम अपनी पेरेंटिंग में या अपने रिलेशनशिप में इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो बात मैंने की है ये न सिर्फ पेरेंटिंग के लिए है, ये आपकी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए भी है, ये आपके पेरेंट्स के साथ ताल्लुक़ के लिए भी है, आपके किसी अपने दोस्त के साथ। लोग जब अपार्ट हो जाते हैं, मसला ये है कि जब हम एक फैमिली यूनिट हैं, स्पाउस हैं, मियाँ बीवी हैं या वालिदैन और बच्चे हैं, तो हम एक छत के नीचे जब तक रह रहे हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि वो एक बड़ा मसला बन के सामने ना आए, और फिर हमारे इमोशंस और हमारी रेगुलेशन और हमारा तरीक़ाकार और हमारा सोचने का तरीका, हमारा टेम्परामेंट जो है वो क्लैश करता है आपस में। दोस्तों अहबाब के साथ या दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये होता है कि आप एक घर में नहीं रह रहे हो, अगर आपको एक दूसरे की बात इरिटेट करिए तो आपका डिस्टेंस इतना है कि आप इग्नोर कर देते हो, फिर जब दोबारा मिलते हो तो इतने अरसे के बाद मिलते हो कि वो चीज़ें जो हैं वो आप भूल जाते हो, या फिर आपको पता चल जाता है कि भाई अब इन लोगों के साथ गुजारा नहीं है, एंड यू पार्ट वेज। एंड इट्स ईजियर टू बी फ्रेंड्स विद समबडी एंड देन पार्टिंग अवे फ्रॉम देम, यानी कि ताल्लुक़ ख़त्म हो जाना, लेकिन अपनों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ ताल्लुक़ ऐसे ख़त्म नहीं होता। और उसमें क्या होता है, उसमें होता है हमारा अटैचमेंट स्टाइल। हमारा अटैचमेंट स्टाइल क्या है, हम किसी के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं। और अगेन मैंने अपने इस चैप्टर में उस चीज़ को बहुत तफसील से डिस्कस किया है। आज मैं अटैचमेंट स्टाइल पे नहीं बात करूंगी, आज मैं सिर्फ उससे पहले जो एक स्टेप है कि हम रिकग्नाइज कर दें कि हम एज पेरेंट्स, अगेन दिस इज़ फ्रॉम माई बुक, कि हम एज पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह का हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है। क्योंकि बाज़ औक़ात मसले का हल सिर्फ यहीं से निकल आता है कि भाई मेरा पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। मुझे अगर चेंज करना है तो मैं अपना पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करके देख लेती हूँ, हो सकता है इसके बदलने से, इस स्टाइल के बदलने से मेरा और मेरे बच्चे का कनेक्शन जो है वो बेहतर हो जाए। तो मैंने सिर्फ 2 पेरेंटिंग स्टाइल्स का इधर इसके ऊपर लाइव की इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है। एक मैंने लिखा है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, एंड द रीजन दैट आई स्टार्ट विद दैट इज बिकॉज वो बहुत कॉमन स्टाइल है। ये मत करो, वो मत करो, मैंने कह दिया, बस आखिरी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार धाड़, गाली गलोच या बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती का इस्तेमाल होता है कि बस चूंकि मैंने ये कह दिया। मैंने बहुत सारे अपने लाइव्स में पहले भी ये बात कही हुई है कि अगर हम कुरान और सुन्ना के लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह के हम हैं, और अगर हमें ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, और अगर हमें ये पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास भी भेजते वक्त कहा कि उससे पहले नरमी से बात करना, और अगर हमें सूरह कहफ जो हम पढ़ते हैं तो हमें उससे भी पता है कि नरमी से पेश आना चाहिए, अगर अंबिया कराम की सुन्नत जो है वो नरमी है, मिडल पाथ है, तो हम एज एन उम्मा इतने सख्त क्यों हैं? अपने अल्फाज में हम सख्त हैं, अपने सख्त हैं हम बहुत सारी बातों में, टॉलरेशन में हम, मतलब हमें टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं। तो ये क्या वजूहात हैं? और उसकी वजह बहुत बड़ी ये है कि जब हमारी कॉलोनाइजेशन हुई, I'm sorry but there are some connection errors, 2 दफ़ा connection error आया है। I don't know if I should continue with the live or not, but let's see। जब गोरे ने हम पे राज किया तो हुआ ये कि उसने हमें बीट डाउन किया, हमारी साइकोलॉजी को बीट डाउन किया, और वो जो ट्रॉमा और वो जो स्ट्रेस है वो जनरेशंस में पास आउट हुआ। हम एज एन उम्मा,
ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, جہاں پہ پولیٹیکلی ایتھیکلی کھڑے ہیں, وہاں پہ ہماری روزمرہ کی فرسٹریشنز جو ہیں وہ ہمارے مزاج میں سختی لے آتی ہے. میں نے جب بھی بات کی ہے کہ نرمی سے پیش آؤ یا سننا کا طریقہ اپناؤ, تو لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں جس کی بیسک نیڈز, یعنی کہ جس کا فوڈ, جس کا شیلٹر, جس کی سیفٹی ہے, وہ تو شاید نرمی سے پیش آ سکتا ہے, لیکن جس کی نہیں ہے, جس کو روز یہی نہیں پتا کہ اگلا کھانا ٹیبل پہ لگے گا کہ نہیں لگے گا, اگلا بل پے ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ ایک اچھی لائف گزار سکے گا, اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے, اس کے لیے نرمی سے, شائستگی سے, آرام سے, سکون سے پیش آنا مشکل ہو جائے گا. اور اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا, اس بات کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. ایک بہت اچھی ریسرچ یہاں پر ہوئی امریکہ میں کچھ سال پہلے, اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اکنامکلی 2 گھرانے لیے گئے جہاں پہ پیرنٹس جو تھے وہ اتنا کما لیتے تھے کہ ان کو روز اس بات کے لیے نہیں تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے بلز کتنے آئیں گے اور ہم کس طرح سے بچوں کے لیے کریں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیسے پیسے پورے کر سکتے ہیں اور کیسے اینڈز میٹ کر سکتے ہیں. اور ایک وہ گھرانہ تھا جہاں پہ غربت تھی, لیکن پیرنٹس جو تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ تھے, زیادہ ایموشنلی کنیکٹڈ تھے. اور جو پہلے والا گروپ تھا اس میں پیرنٹس اتنے زیادہ کنیکٹڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا کہ اوور دا ایئرز دونوں گھرانوں کے بچوں کی ڈیولپمنٹ دیکھی. اور ہاں, یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ جن بچوں کے پیرنٹس زیادہ انوالو تھے, زیادہ کنیکٹڈ تھے, زیادہ ان سے محبت کرتے تھے, انکنڈیشنل لو کرتے تھے, اور اکنامکلی چیلنجز ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھتے تھے, ان کے بچے ایموشنلی بیٹر سٹیبل تھے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایموشنلی وہ بیٹر سٹیبل تھے, لیکن ان کے کچھ ایسے رویے بھی تھے جو انہیں لائف میں آگے جانے سے روک رہے تھے. کچھ ڈاؤٹس تھے, کچھ لمیٹنگ بلیفز بن گئے ہوئے تھے کہ کیونکہ ہم اس کیٹیگری سے یا اس اکنامک اس سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم اس سے آگے کا نہیں سوچ سکتے, ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. آن دی ادر ہینڈ, ایون دو دا کنیکشن واز ناٹ ویری اسٹرانگ, لیکن چونکہ ان کو اپرچونیٹیز, اکنامک اپرچونیٹیز مل رہی تھیں, تو وہ بچے کہیں نہ کہیں لائف میں سیٹل ہو چکے ہوئے تھے. اب یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ سب سے پہلے تو آج کا ٹاپک ہی اٹیچمنٹ کے بارے میں تھا, پیرنٹنگ سٹائل کے بارے میں تھا, لیکن میں پیرنٹنگ سٹائل سے پہلے میں یہ بات بھی رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم تمام لوگ اپنے حالات, واقعات اور اپنے مزاج کے ہوتے ہیں, اور خدا خوفی, تقوی, توکل, انسانیت, رحم دلی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے, اور پھر یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کتنا اس میں بڑھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے شکر نہیں زیادہ کرتا اپنے حالات تنگ ہونے کے باوجود, تو یہ شکایت نہیں کہ تم شکر کیوں نہیں کرتے, شکایت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اور اگر تم مجھے میرا زیادہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اپنی عطا کردہ نعمتوں میں بڑھا دوں گا. تو یہ بات پھر توکل اور تقوی پر آ جاتی ہے. کوئی کسی کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا دنیا میں کہ آپ ایک خوشحال زندگی شروع سے لے کر آخر تک گزاریں گے. کوئی کسی کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ جتنے مرضی امیر ہیں یا جتنے مرضی تنگ حالات سے آئے ہیں آپ کے حالات ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے. کوئی کسی کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ ایک پورا کمپلیٹ لائف سائیکل گزاریں گے. رزق, جینا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے, یہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ میں نے اپنے رب پہ توکل کیا. یہ بات میں اس لیے پہلے کر رہی ہوں کہ جب میں اب پیرنٹنگ سٹائل کے بارے میں بات کروں گی تو لوگ پلیز اس بات پہ غور کریں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ چوائس ہے کہ ہم اپنے رب پہ تقوی اور رب کے ساتھ تقوی اور توکل کرتے ہوئے اپنے رب پہ اپنے آپ کو کس طرح سے ایک بہتر سے بہترین انسان بنا سکتے ہیں. ہم بنا ہی نہیں سکتے, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ بات ہم پہ لاگو ہی نہیں ہو سکتی, یا میرے ساتھ تو اتنا برا ہوا ہے, اتنا برا ہوا ہے, میں کیسے کسی کے ساتھ اچھا کر لوں کیونکہ میرے ساتھ تو ہوتا ہی برا رہا ہے, تو اب مجھ میں استطاعت, طاقت, ہمت, خواہش ہی نہیں کسی کے ساتھ اچھا کرنے کی. تو پھر آپ کیا رہے ہو کہ آپ ظلم کی جو ایک وشیس سائیکل ظلم کا ہے, جو ایک جنریشنل وشیس سائیکل آپ ظلم کا کریٹ ہو چکا ہوا ہے, کہ آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو, تو پھر ہم میں اور فرعون میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جو سب سے زیادہ انسان کو انٹاکسیکیٹ کرنے والی چیز ہے, مدہوش کرنے والی چیز, وہ پیسہ نہیں ہے, وہ طاقت ہے.
किसी पे ताकत रखना, किसी पे कंट्रोल होना, किसी पे इजारा दरी होना, कोई ऐसा हो जो मेरे सबऑर्डिनेट्स में हो, जो मुझे आका यानी कि एक बड़ी जगह पे देखे। और सबसे आसान कौन है? ये सबसे आसान और इजी और सॉफ्ट टारगेट क्या है? बच्चे। सबसे आसान इजी, चाहे हमें बच्चे चाहिए, चाहे हमें बच्चे नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे अपने बच्चे हैं, चाहे वो हमारे किसी रिश्तेदार के बच्चे हैं, चाहे वो मोहल्ले के बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, बच्चे। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर हैं, फिजिकली कमज़ोर हैं, मेंटली इंटेलेक्चुअली डेवलपिंग स्टेजेस में हैं। तो हमारी जो फ्रस्ट्रेशंस का पहला जो वार होता है वो बच्चे होता है। नॉट नेसेसरीली हम बुरे इंसान हैं, पर ये जो एक कंट्रोल का और एक पावर का, जो अथॉरिटी का एक क्या कहना चाहिए इसको, पावर, कंट्रोल और अथॉरिटी जो हमारे हाथ में आ जाती है, किसी बच्चे पे हुक्मरानी करने का जो ठेका हमें मिल जाता है, चाहे वो पेरेंटिंग की सूरत में है, चाहे वो टीचिंग की सूरत में है, चाहे वो सिर्फ हम उनके बुजुर्ग हैं इस सूरत में है, उसमें फिर हमारा एक टेस्ट है और हम इस टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। राइट हो सकता है, हो, ऑफ कोर्स पेरेंट्स का राइट है, पेरेंट्स के फ़राइज़ भी हैं और पेरेंट्स के हुकूक भी हैं, लेकिन ये उससे भी पहले हमारा टेस्ट है, हमारे तक़वा का, हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग का। हम सिर्फ चूंकि 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ईयर्स के हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम हर किस्म की कैरेक्टर बिल्डिंग से आज़ाद हो गए हैं। आखिरी सांस तक हमारा टेस्ट चल रहा है कि हम तक़वा वाले, अल्लाह का एहसान मानने वाले, शुक्रगुजारी करने वाले, ह्यूमिलिटी वाले इंसान हैं कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इब्न क़य्यम की एक बात पढ़ रही थी, सुन रही थी एक्चुअली, कोई फरमा रहे थे कि इब्न क़य्यम एक इंतहाई खूबसूरत बात कर गए और उन्होंने ये बात की कि मैंने अपने रब के दर पे खटखटाया, अपने रब की रहमत, अपने रब का क़ुर्ब हासिल करने के लिए। रब के कई दरवाजे थे और मैंने तकरीबन सारे दरवाज़ों पे देखा कि बड़ा रश लगा हुआ था। फिर एक दरवाज़ा मैंने देखा एक साइड पे, और वो दरवाज़ा ह्यूमिलिटी का था, आजिज़ी का, और उस पे कम लोग थे। और जब मैंने वो दरवाज़ा खटखटाया और वो दरवाज़ा खुला आजिज़ी का, तो वो रब के क़ुर्ब करीब तरीन दरवाज़ा था, कि वो रब का क़ुर्ब हासिल करने का करीब तरीन रास्ता था। आजिज़ी, आजिज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेकी और तक़वा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पेरेंटिंग अटैचमेंट या जो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, अगर उसकी अब हम बात करना शुरू करें, सबसे पहले मैंने लिखा अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या है कि पनिशमेंट बेस्ड डिसिप्लिन है, जो कि अक्सर हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में छोटे बच्चों के साथ स्पेशली, फेस द वॉल, फिंगर ऑन द लिप्स, चुप हो जाओ, बैठ जाओ इधर, अब तुम यहाँ से हिल नहीं सकती हो, अब तुम यहाँ से हिल नहीं सकते हो, वे तुम्हारा ये भी छीन लिया हूँ मैं, वो भी छीन लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो बच्चा करेगा क्या? मज़ीद तखरीब कारी करेगा। अच्छा, मैंने ये बात भी की हुई है कि बाज़ औक़ात बच्चों को बाउंड्री सिखाने के लिए उनको कॉन्सिक्वेंसेस की ज़रूरत होती है, और होती है। ये नहीं कहा जा रहा कि बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड दे दो। प्लीज़, जिन लोगों को अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग समझ में आती है, और जब हम उनको कहते हैं कि भाई शिफ्ट करो, अपनी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का माइंडसेट शिफ्ट करो और अटैचमेंट बेस्ड पेरेंटिंग पे चाहते हैं, तो वो सबसे पहले ये कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक निकले। कैसे ठीक ठाक निकले? मुझे बताओ। जब रहम ही नहीं करना आता, जब सब्र ही नहीं करना आता, जब किसी के बारे में हुस्न ज़न रखना नहीं आता, जब खुद से हम अजम्पशंस को जंप कर लेते हैं, जब खुद से हम ये समझने लग जाते हैं कि हमें पता है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, और हम उससे ज़्यादा ऊंचा चीखना चलाना शुरू कर देते हैं डर की वजह से कि कहीं ये हमारे सर पे चढ़ के नाचने ना लग जाए, तो हम ठीक कैसे हैं? ना हम में सब्र है, ना हम में रहम है, ना हम में आजिज़ी है, ना हम में अपने आप को, अपनी एंजाइटी को, अपने गुस्से को, अपने आप को ठंडा रखने का हौसला है। हमें तरीक़ा ही नहीं पता है, तो हम बेहतर कैसे हैं? मेरा सवाल ये होता है कि कैसे बेहतर हो? कैसे कहते हो हम बेहतर हैं? हम जालिम हैं। कोई बड़ी बात, मतलब कोई
ہم ظالم کیوں ہیں؟ کیونکہ ظلم سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ظلم سکھایا گیا ہے، ظلم سمجھایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ کرنے سے ہی بہتری آئے گی، بس یہی طریقہ ہے، مینیپولیٹ کرو، ظلم کرو، دھوس جماؤ، آواز نہ نکلے، آواز نہ نکلے، ہچکیوں میں بچہ روئے، آواز نہ نکلے، وہ سارا. اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہر چیز ٹراما ہے، مجھے وائٹ واش کرنے کا کوئی شوق نہیں، اور میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ انسان کو اللہ نے اتنا کمزور بنایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جی وہ پتہ نہیں ان کے دماغ کو کیا ہو جائے گا اور ان کے جسم کو کیا ہو جائے گا اور ان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. That is not the point. ان کو کیا ہو جائے گا سے پہلے یہ ہے کہ آپ دے کیا رہے ہو، آپ سکھا کیا رہے ہو، آپ سمجھا کیا رہے ہو. ہم اتنی بات کرتے ہیں میس موب مینٹالٹی کی کہ ایک بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پھر وہ دوسرے کو ساتھ ملایا، تیسرے کو ساتھ ملایا، چار کو ساتھ ملایا، اور کسی شخص کو بغیر جانے بوجھے پیٹے جا رہے ہیں، اتنا پیٹ رہے ہیں کسی کو کہ وہ قتل ہونے کی حد تک اس کو پیٹ دیا یا اس کو مارنے کی حد تک پیٹ دیا، اور جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی اس نے ہم پہ ظلم کیا تھا. کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ بڑی ہے انسان کی عزت اور حرمت. کسی کو پامال کر دینا یہ اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ سے آتا ہے کہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کچھ. اور پھر انسان کو بلکتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے. ہم خود کتنی دفعہ جب ہمارے ہاتھ میں ہمارے بس میں کچھ نہیں رہتا تو پھر سجدوں میں بلک بلک کے روتے ہیں، یا رب یہ ٹھیک کر دے، یا رب معاف کر دے، یا رب سمجھا دے، یا رب بتا دے، یا رب سکھا دے. پھر کدھر گیا کنٹرول، پھر کدھر گئی ہماری اتھارٹی. پنشمنٹ بیسڈ ڈسپلن ڈز ناٹ ورک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم 100% کام کرتا ہے. یہ جتنی دفعہ ڈنڈے سوٹے گالیاں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا، کلاس روم میں بٹھائے رکھنا، باقی سارے پی ٹی پہ جا رہے ہیں، یس آف کورس اٹ ہیز ورکڈ. میں نہیں ڈینائی کرتی اس بات سے کہ اٹ ہیز ورکڈ. ہاؤ لانگ؟ کتنی دیر کے لیے اٹ ہیز ورکڈ؟ کتنی دیر کے لیے اٹ ہیز ورکڈ فار ویری شارٹ ٹرم. It did not create any kind of attachment to the child. اور میں یہاں پہ ٹیچرز کے لیے یہ بات کہہ دوں کہ مجھے ٹیچرز سے 100% ہمدردی ہے. ٹیچرز ہمارے بچوں کے گھروں میں نہیں رہتے. ٹیچرز کو نہیں پتا کہ بچے کی اور پیرنٹ کی کیا کنیکشن ہے. ٹیچر کو نہیں پتا کہ بچے کی گھر میں تربیت کیسی ہو رہی ہے یا اس کو کسی قسم کا کمفرٹ مل رہا ہے کہ نہیں. ٹیچر کو اگر ایک ڈسٹربڈ گھرانے کا بچہ ایک کلاس روم میں آ رہا ہے اور اس کلاس روم میں 30 بچے ہیں اور اس بچے کا بیہیویئر جو ہے وہ انتہائی ڈفرینٹ ہے باقی سارے بچوں سے، یا پرابلمٹک ہے بیکاز وہ بچہ جو ہے وہ سنتا نہیں، آرام سے بات کرتا نہیں وہ کام جو ٹیچر چاہ رہی ہے کرے، تاکہ اس کا ٹیچر کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس نے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانا ہے، اس نے ایک چیپٹر سے دوسرے چیپٹر پہ جانا ہے. شی از اور ہی از دے آر آن اے ٹائم ٹیبل، دے نیڈ ٹو فنش دا سلیبس، رائٹ. تو کیا یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی کلاس میں تربیت کرنا شروع کر دیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پیرنٹس کا درجہ دیا تو پھر علماء کرام نے پیرنٹس کے بعد دوسرا درجہ کس کو دیا تھا؟ ٹیچرز کو دیا تھا. I know our systems do not support our teachers. ہماری ٹیچرز کی ویل بینگ کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. اور ایک تو یہ بھی بنا ہوا ہے کہ جو بندہ زندگی میں کچھ نہیں کر رہا وہ چلو ٹیوشن پڑھا لیں، وہ چلو ٹیچنگ کر لیں. اب وہ ایک فرسٹریٹڈ دماغی لحاظ سے ہلا ہوا شخص ایک چھوٹے ینگ لڑکے لڑکی کی کیا اس نے ٹیچنگ کرنی ہے اور کیا اس نے تربیت کرنی ہے. بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. لیکن بات میں صرف اور صرف کسی کو اگر سمجھ لگ جائے، کسی کو کہیں پہ کوئی ایک شخص اگر کچھ چینج کر لے اپنی ذات میں صرف یہ سن کے، تو وہ یہ ہے کہ خدارا پنشمنٹ، ہر بات پہ پنشمنٹ، ہر وقت پنشمنٹ، ہر وقت ڈرانا کبھی بھی کوئی مسئلہ سالو نہیں کرتا. لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. کتنا مار لوگ ہیں، کتنا مار لوگ ہیں، اور مار کے کیا کر لوگے؟ جان ہی لے لوگے. چاہے وہ کوئی ایڈلٹ ہے چاہے وہ کوئی بچہ ہے. بس اپنی دنیا بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی خراب کی. مار لو، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ پھر میں ہوں، مسئلہ پھر آپ ہو، پھر وہ بڑے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ بیٹھ کے کوئی مسئلہ ریزالو کرنا، جن کو صرف یہ پتا ہے کہ ڈنڈی سوٹا ہاتھ میں پکڑنا اور مارنا ہے. پھر ہم مسئلہ ہیں، ہمارے بچے مسئلہ نہیں ہیں. پلیز اس بات کو سمجھیں. وہ کہتے ہیں نا، دوست سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے، کہ بچہ خوف سے کپ کپائے. جس بچے نے خوف کرنا ہے پھر اس نے سچ کیوں بولنا ہے؟ جس بچے نے کپ کپانا ہے اس نے پھر یہ کیوں کہنا ہے کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کر سکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے میں تب بھی نہیں آپ کو بتا سکتا؟
میں کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوں تب تو میں بالکل بھی نہیں آپ کو بتاؤں گا. اور میں نے جو دیکھا ہے کہ برا کرنے والا ہی جو ہوتا ہے وہ زور آور ہوتا ہے, اور وہی جو ہوتا ہے اسی کی عزت ہوتی ہے, کیونکہ وہ اونچی آواز والا, اونچے زور والا, اونچی مطلب کہ ہیبت والا ہوتا ہے. سو لہٰذا میں بھی وہ بن جاتا ہوں. bullies produce bullies. bullying children, جو بچے بلی کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کو جا کے دیکھ لیں وہ کیا ہیں, وہ بھی بلیز ہیں, یا ان کے گھرانے میں کوئی ایسا بزرگ ہے جو ایک بلی ہے. بچے پیدا ہوتے ساتھ نہیں کہتے او مائی گاڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے ڈسگسٹنگ بلی, میں کسی کی زندگی عذاب کرنے لگا ہوں. بلنگ گھروں میں ہم الاؤ کرتے ہیں تو شروع ہوتی ہے. مائیں اپنے بچوں کو اپنے بلنگ اسپاؤس سے بچاتی ہیں, یا ہسبینڈز اپنے بلنگ ماؤں سے اپنے بچوں کو بچاتے پھرتے ہیں. ادھر ادھر ہو جاؤ, وہ آئیں گے تو ادھر ادھر ہو جانا, سلام کرنا فٹافٹ چلے جانا. کیا کہتے ہیں, کیا کرتے کیا ہیں, بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. خیر, مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں, ہر چیز کو مائکرو مینج کرنے کی ضرورت. یہ کب کیا, یہ کیوں کیا, ایسے کیوں کیا, ویسے کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. اگر کچھ نہیں مل رہا تو بلا کے پرانی بات دہرائیں گے, تم نے تب ایسے کیا تھا, مجھے بڑا افسوس ہوا, آج میں بیٹھی سوچ رہی تھی اور پھر مجھے خیال آیا تم نے ایسے کیوں کیا, اور تم نے میرا دل دکھایا, اور تم نے میرے سامنے جب میں یہ باتیں کر رہی ہوں تو مجھے خود بہت شدید انگزائٹی فیل ہو رہی ہے اور افسوس ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچے ہمارا فیوچر ہیں, ہم نے ان کا پریزنٹ خراب کر دیا, انہوں نے فیوچر کیا بنانا ہے. اپنے ملک کا کام کا حال دیکھا ہے ہم نے. دس از ناٹ اباؤٹ گریڈس, دس از ناٹ اباؤٹ ایجوکیشن, دس از صرف کیریکٹر بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے. ہاں یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ زیادہ ہیں, اور تبھی دنیا جو ہے اللہ توکل چل رہی ہے. پھر دیٹس ناٹ این ایکسکیوز کہ ہم برے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کریں. آپ کا اٹیچمنٹ سٹائل, آپ گوگل پہ جاؤ اور آپ لکھو پیرنٹنگ سٹائل کوئز اور اپنا فری کا کوئز کر لو. آپ اپنا پیرنٹنگ اٹیچمنٹ سٹائل کوئز فری میں ہے, یہ آن لائن فری میں ہے, جا کے 3-4 کوئزز کر کے دیکھ لو اور کمپیئر کر کے دیکھ لو, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو ٹپس مل جائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ کوئی بہت راکٹ سائنس یا ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں یہ ڈھکی چھپی باتیں. ہمارے کلچرل اور ویلیوز کے جو بلیفس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بعض اوقات ہم بہت اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا, اور ہمارے ہاں تو بس ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگین وہی والی بات ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کو فالو کرو گے یا آپ قرآن اور سنت کو فالو کرو گے. پرسنل اپ برنگنگ کہ مطلب جیسے ہماری پرورش کی گئی, اور کتنا کامن سا ہے, ہم تو ایسے پلے تھے, ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوا تھا, ہم نے تو اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کیا تھا. آج کی بچیاں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ وقت ڈفرینٹ ہے, حالات ڈفرینٹ ہے, ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے, انوالومنٹ ود چلڈرن ڈفرینٹ ہے, اور انسائٹفلنس انٹو پیرنٹنگ ڈفرینٹ ہے. جو میں نے کیا یا جو مجھے صحیح لگتا تھا وہ میرے وقت کے لیے تھا, پر وقت بدل رہا ہے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی پیرنٹنگ کو اپ گریڈ کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. That is the important question. That is what you need to ask. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خدا نہ خواستہ جا کے تو کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دو اور شیم کرنا شروع کر دو, لیکن کم سے کم یہ باتیں تو کریں ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں, اپنے بیڈ رومز میں, اپنی سٹنگ میں, اپنے یہ باتیں کریں نا کہ پنشمنٹ کیا سالو کرتا ہے. چلو صرف آج یہ ٹاپک لیتے ہیں, پنشمنٹ کیا سالو کرتا ہے. اور ایک ایکیڈمک پرسن, ایک اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ یہ کہے گا پنشمنٹ میرا ٹائم سیو کرتا ہے, مجھے میرے دماغ کا دہی بننے سے مجھے بچا لیتا ہے, اس لیے میں پنشمنٹ یوز کروں گی, میں ایک تو کلاس روم میں پنشمنٹ یوز کروں گی. ٹھیک ہے, اس بندے نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا, لیکن اس بندے کے بھی ذہن میں یہ بات چلی گئی ہے کہ پنشمنٹ سالو کیا کرتا ہے, ان دا لانگ رن کیا سالو کر رہا ہے. مجھے اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز لگتی ہے وہ پنشمنٹس ہیں, ڈسپلننگ کے نام پہ پنشمنٹس ہیں. باقی ساری چیزیں وہ پھر ہماری اپنی اخلاقیات ہیں, وہ آپ چینج کرتے رہو اور آہستہ آہستہ اپنا کانفیڈنس بڑھاتے رہو, اپنے مینٹل ہیلتھ ایشوز کی طرف دھیان دو. آج میں نے ایک لائیو کیا تھا میرے یوٹیوب چینل پہ, ارم بن صفیہ کے یوٹیوب چینل پہ, اس بک کے آتھر کے ساتھ, دا DNA وے. اگر آپ کو انگلش سمجھ میں آتی ہے تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ پلیز میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس لائف کو سنیں. اور یہ بک جو ہے یہ امیزون سے ملتی ہے,
یہ بک اگر آپ لے سکتے ہیں امیزون سے تو پلیز لیجیے گا. فار آل دا پیپل جو مڈل ایسٹ میں جو ویسٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ امیزون ہے اویلیبل, آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ دیٹ پلیز بائی دس بک, دا DNA وے, یا ان کا پوڈ کاسٹ سنیں یا ان کی ویب سائٹ پہ جا کے فگر دس آؤٹ, بیکاز اس بک سے پتہ چلتا ہے, اس بک میں جو مجھے ایجوکیشن ملی وہ یہ ہے کہ کچھ جینیٹک پری ڈسپوزیشنز ہوتی ہیں ہماری, مطلب کہ ہمارے جینز میں ہوتا ہے کسی قسم کا ایک اسپیسیفک قسم کا مزاج ہے, ایک اسپیسیفک قسم کی بیماری ہے, ایک اسپیسیفک قسم کا جو بعد میں ہمارے بچوں کی پڑھائی میں, ہمارے بچوں کی ایتھلیٹ ہونے میں, ہمارے بچوں کی موڈ سوئنگز میں جو ہنڈر کرتا ہے, یا ہمارے بچوں کو جو آپ سرفیس لیول ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کو انگزائٹی ہے, ان کو موڈ ڈس آرڈر ہے, ان کا بیہیویئر ایک دم سے فلپ چینج ہو گیا ہے, اس کے بارے میں کافی انفارمیشن ہے, اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, یا کس طرح کا لائف سٹائل اپنانا چاہیے, کون سے فوڈز کھانے چاہیے, کون سے ایکسرسائزز کرنی چاہیے, وہ ساری اس کتاب میں ہیں, دا DNA وے میں. تو میرے یوٹیوب پہ یہ لائیو ہے, آج میں نے صبح کیا تھا. Please go on my YouTube Iram bin Safia and please check that out. یہ انگلش میں ہے of course. پھر میں نے اپنی کتاب میں جہاں سے میں یہ آج یہ ٹاپک لے کر آئی ہوں, ہمارا پیرنٹنگ سٹائل, اتھارٹیرین پیرنٹنگ, اور اس کے بارے میں میں نے کچھ بتایا ہے, اور پھر اس کے بعد آئی گو آن, پھر میں نے 3-4 اور پیرنٹنگ سٹائلز بتائے ہیں, لیکن میں نے پھر اس کے بعد جو بہتر پیرنٹنگ اپروچ ہے وہ ہے اٹیچمنٹ فوکسڈ پیرنٹنگ اپروچ, اور میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. اٹیچمنٹ پیرنٹنگ فوکسنگ اپروچ, فوکسڈ اپروچ. اٹیچمنٹ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اٹیچمنٹ پیرنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ قائم کریں جہاں پہ ہم ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اور اپنے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کی بہتر تربیت کر رہے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے نے غلطی کی ہے تو ہاں, بچے کی غلطی پہ ہم غور کریں گے اور بچے کو ہم بہتر سکھانے کی کوشش کریں گے, لیکن ہم بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم برے ہو, تمہارے اندر خناس بھرا ہوا ہے, تمہارے اندر فلانا خون ہے, تمہارے اندر ڈھپکانی فطرت ہے, تم تو پیٹ سے ہی بگڑے ہوئے نکلے تھے, وغیرہ وغیرہ. ہم اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے. سب سے پہلا کام یہ ہے, ہم اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کریں گے. کسی بچے کی سیلف اسٹیم کو, اس کے کانفیڈنس کو کل نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ٹوٹ گئی ہے, پھوٹ گئی ہے, جو کہ مہنگی تھی, جو کہ سستی تھی, تو اس کا نقصان, اس کا خمیازہ اپنی جگہ, لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بچے کی عقل, سمجھ, ایج اور اس کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آئے کہ اس نے نقصان کیا ہے, وہ ہوا کیوں ہے, کیا وہ غلطی سے ہو گیا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, اس کی معافی تلافی بھی ہو جائے, لیکن اس کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگلی دفعہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی. اور یہ جو میں نے بات کی نا, یہ اتنی آسان نہیں ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے اخلاقیات میں, اپنی آواز میں, اپنی ٹون میں, اپنے سمجھانے کے طریقے میں, اپنی تربیت میں یہ چیز شروع سے رکھی ہے. اچانک سے ایک دن میں نہیں ہو جائے گا یہ. اگین یہ پیدائش سے لے کے تو آگے تک کا سلسلہ ہے. ہم بچے کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے لیے رسپانسو ہوتے ہیں, اس کو ایک لونگ انوائرمنٹ دیتے ہیں, اور ایموشنل کنیکشن پہ ہم سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں. ایموشنل کنیکشن پتہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, وہ رو رہا ہے, ٹھیک ہے, اب پالنے کے بچے کو لے لو, چھوٹے سے بچے کو لے لو, 0 سے لے کے تو 8-9 منتھس کے بچے کو لے لو. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچے کو اٹھانا مت گود میں زیادہ, اس کی نا وہ خراب ہو جائے گی, عادتیں خراب ہو جائیں گی, تم نے گھر کے اتنے سارے کام کرنے, تو تم کیا گود میں اٹھا کے بچے کو سارا دن پھرتی رہو گے؟ بچے کو رونے دینا بچے کو, اٹس کمپلیٹلی اوکے, بچہ چپ ہو جائے گا. اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں رونے سے کوئی بچہ فوت نہیں ہوتا, رونے دیا کرو بچوں کو, اٹس اوکے, گھبرایا نہ کرو. آج ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 0 to 7 سال کے جو بچے ہیں ان کا برین ڈیولپ ہو رہا ہے. بچے کو گلے لگانے سے, یا بچے کو اس وقت گود میں پکڑنے سے, یا بچے کو اس وقت جھلانے سے, بچے کو ہلانے سے, بچے کو مسکرا کے چومنے سے, بچے کے دماغ میں جو نیورونز کا کنیکشن ہو رہا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اور اس کا ہمارے ساتھ اٹیچمنٹ بانڈ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کا ہمارے ساتھ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے بڑے میرے لیے سیف ہیں, اس کو یہ پتہ چلتا ہے میری انوائرمنٹ میرے لیے سیف ہے, اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری طرف توجہ دی جا رہی ہے, تو وہ سر پہ چڑھ کے نہیں ناچتا. ان فیکٹ اس کو یہ پتا چلتا ہے
کہ وہ ایک ٹرسٹڈ سیف انوائرمنٹ میں ہے. اس کا پھر آگے چل کے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچہ اگر کسی اچھی سچویشن میں، کسی بری سچویشن میں، کسی خطرناک سچویشن سے گزر رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میری سیفٹی کہاں پر ہے. اس کی ڈیسیژن میکنگ سٹرونگ ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری، ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم رب التعالی، رب العزت سے اپنے بچوں کا کنیکشن بنائیں. تو ان کے دماغ میں، اور یہ بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان کو اللہ کی پہچان جو ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس ہی دلواتے ہیں. تو بچے کے لیے پیرنٹ اللہ ہے پہلا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ دعا قبول کرتا ہے، تو پیرنٹ جو ہے وہ میری چیزیں مجھے لا کے دیتے ہیں. اللہ جو ہے وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ جنت بھی دیں گے. تو اگر پیرنٹ ناراض ہو رہا ہے تو مجھے پنش کر رہا ہے جیسے اللہ پنش کرتے ہیں، اور اگر پیرنٹ خوش ہو رہا ہے تو جیسے اللہ خوش ہوتے ہیں اور وہ ریوارڈ دیتے ہیں. تو اللہ سے کنیکشن کا جو اٹیچمنٹ کا جو ذریعہ ہے وہ ہم والدین ہیں. کیا یہ بات آپ نے کبھی ریئلائز کی ہے؟ صرف یہ بات نہیں کہ بچوں سے نرمی رکھو، نرمی رکھو، نرمی رکھو. کیوں رکھو؟ کیوں اٹیچمنٹ فوکس پیرنٹنگ ہونی چاہیے؟ میں آج یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. ہاں، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 1-1.5 سال، 2 سال، 3 سال، جب تک کہ آپ برتھنگ ایئرز میں ہیں، ہاں گھر تھوڑا زیادہ گندا رہے گا، ہاں لانڈری تھوڑی زیادہ ٹائم پہ نہیں ہوگی، ہاں ماں جو ہے وہ زیادہ تھکی ہوئی ہوگی، فادر جو ہے وہ زیادہ تھکا ہوگا. میں اس بات سے انکار ہی نہیں کرتی ہوں کہ جو فزیکل فٹیگ ہے جو پیرنٹس کو ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کے پیرنٹس کو ہوتی ہے، وہ جینوئن ہے، بالکل ہے. اور وہ ہے تبھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیرنٹس کا اتنا اونچا درجہ رکھا ہے. اللہ میاں کو پتا ہے کہ اللہ میاں نے انسان کو کیا ٹیسٹ دیا اولاد کی شکل میں. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ پیرنٹنگ آسان ہو جائے گی، میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 0 to 7 ایئرز میں اگر ہم اٹیچمنٹ فوکس پیرنٹنگ کریں گے، بچوں پہ دھیان دیں گے، بچوں کو زیادہ پیار کریں گے، تو بچے بگڑیں گے نہیں، بچے اس بات کے ساتھ ڈیولپ ہوں گے کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے سیف ہیں. پھر وہ تیسرے یا چوتھے محلے میں جا کے اپنے سیکرٹس کنفائن نہیں کریں گے، وہ آپ کے پاس ہی آئیں گے اپنے پرابلمز لے کے، یا وہ آپ سے ہی مشورہ مانگیں گے. یا جب آپ ان کو کیریئر کے بارے میں، دین کے بارے میں، شادی کے بارے میں مشورے دے رہے ہوگے، ان کا مائنڈ بنا رہے ہوگے، تو وہ آپ پہ دھیان دیں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے. کیا آپ کو یہ بات مطلب کسی قسم کا اس کا کوئی کنیکشن بن رہا ہے؟ آئی ہوپ کہ میں یہ کنیکشن بنا چکی ہوں. پرائیورٹائز کرتے ہیں ایمپتھی، انڈرسٹینڈنگ، سیف انوائرمنٹ، نرچرنگ انوائرمنٹ آپ نے دے دیا. پروموٹنگ سیکیور اٹیچمنٹ، آپ ایک سیکیور اٹیچمنٹ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹلی اویلیبل ہو. اب میں کانسٹنٹلی نہیں کہا، کانسٹنٹلی کا مطلب ہے ہر وقت اویلیبل ہو. یہ بات بالکل ناجائز ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جو اور بھی اپنی رشتہ داری کے ہیٹس یا ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اگر پیرنٹ بن گئے ہیں تو بس پھر وہ ہر وقت 24 گھنٹے بچے کے لیے اویلیبل رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ گھروں سے باہر جاب بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے بزنسز بھی کرتے ہیں، لوگ اپنے بیمار بزرگوں کی تیمارداری بھی کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کی کفالت یا ان کی کسی طرح سے ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کرتے ہیں، اپنے کریئرز بھی ہیں، اور ساتھ میں وہ پیرنٹس بھی ہیں. لیکن کنسسٹنسی کانسٹنٹ ہونے سے مختلف ہے. آپ 24 گھنٹے بچے کو اپنی چھاتی پہ بٹھا کے نہیں رکھ سکتے ہو، آپ کے اور بھی کام ہیں زندگی میں. لیکن سیکیور اٹیچمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ جب ماں یا باپ بچے سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہوتا تو بچے کو پتا ہے کہ کنسسٹنٹلی میرا پیرنٹ میرا خیال کرتا ہے، اس نے واپس میرے پاس ہی آنا ہے یا میں نے اس کے پاس جانا ہے، اور پھر ہم نے دوبارہ سے کنیکٹ کرنا. یہ دنیا داری کا ایک رول ہے. سیکیور اٹیچمنٹس یا اٹیچمنٹ فوکس پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے چیل کی طرح بچے پر آنکھ رکھو. وہ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ ہوتی ہے، اور ایکچولی وہ ہمیں ایک ایک اسپیسیفک نام ہے، وہ ہمیں ایموشنلی معذور کر دیتی ہے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ. کیونکہ ماں دیکھ رہی ہے بچے کو چاہیے، ابھی بچہ اٹھا نہیں اپنی جگہ سے تو ماں پہلے پلیٹ لے کر آ گئی، ماں پہلے کپڑے لے کر آ گئی. ماں نے کہا اچھا میں یہ کر دیتی ہوں، اچھا میں یہ کر دیتی ہوں، اچھا میں یہ لرنڈ ہیلپ لیسنس کریٹ کرتا ہے. کانسٹنٹلی فوکس کرنا کہ میں اپنے بچے کو کس طرح سے خوش رکھ سکوں، دیٹ از ناٹ گڈ پیرنٹنگ.
That is not what I am saying. Attachment focused parenting یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی ڈیولپمنٹل سٹیجز کے حساب سے اسے سپورٹ کرو، لیکن آپ کنسسٹنٹلی موجود ہو، کنسسٹنٹ ہو، آپ کے موڈ میں کنسسٹنٹ ہو، آپ کے بیہیویئر میں کنسسٹنٹ ہو، آپ کی ڈسپلننگ میں کنسسٹنٹ ہو، آپ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ میں کنسسٹنٹ ہو. یہ نہیں کہ ایک دن اتنا پیار کیا کہ بچے کو لگا کہ میری ماں اور میرے باپ کی کل کائنات میں، اور دوسرے دن اسے 2 چپیڑیں لگائے گا، دفعہ ہو، شکل نہ دکھانا مجھے سارا دن، اور پوچھا بھی نہیں کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، کسی اور کے حوالے کر دیا، انہوں نے جیسا مرضی ٹریٹ کیا، بعد میں بچے سے کچھ مطلب اس طرح سے نہیں. دیٹس ناٹ کنسسٹنسی، رائٹ؟ انکریجنگ انڈیپینڈنس، ابھی یہ جو میں نے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کی بات کی، دیٹ از ناٹ ہیلتھی پیرنٹنگ. لیکن جو اٹیچمنٹ فوکسڈ پیرنٹنگ ہوتی ہے وہ بچے میں انڈیپینڈنس پیدا کرتی ہے. اور انڈیپینڈنس کس چیز کی؟ بہتر ڈیسیژن لینے کی. انڈیپینڈنس اس کانفیڈنس کی کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو بتا سکتا ہوں، ان سے پوچھ سکتا ہوں، اگر مجھے ان کی اجازت بھی لینی ہے. اگین آپ نے اپنے گھر میں باؤنڈری سیٹ کی ہیں، آپ نے جس طرح کی آپ کا مزاج ہے، جو آپ کی ایکسپیکٹیشن اپنے بچے سے، وہ آپ نے تھرو اٹیچمنٹ فوکس پیرنٹنگ آپ نے ان چیزوں کو سیٹ کیا ہے. ڈر، خوف، خطر، بلیمنگ، شیمنگ اور مینیپولیشن سے نہیں، کانفیڈنس کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ. اس میں یہ ضرور ہے کہ ہمارا صبر زیادہ آزمایا جاتا ہے، اس بات سے بھی میں ڈینائی نہیں کروں گی. جلدی میں پھر یہ پیرنٹنگ نہیں ہوتی، جلدی میں چیزیں اس میں فکس نہیں ہوتی. اس طرح کی پیرنٹنگ میں مارجن آف ایرر ہوتا ہے، ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے. کیا ہم میں یہ حوصلہ ہے؟ نہیں ہے تو ہم ہی کو پیدا کرنا ہے، یہ کسی نے باہر سے آ کے ہمیں نہیں دینا. اٹیچمنٹ فوکس پیرنٹنگ، اور پھر میں نے یہ لکھا ہے، while attachment focused parenting parents prioritize emotional connection, they also recognize the importance of structure and boundaries for healthy emotional and behavioral development. They provide clear expectations and consequences for negative behavior while still maintaining a responsive and nurturing environment. وہی بات، باؤنڈریز آپ نے کریٹ کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کیا چیزیں ہم ایکسیپٹیبل ہیں، کیا نہیں ہیں. پھر آپ نے خود بیٹھ کے سوچنا، ریفلیکٹ کرنا ہے کیا چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، کیا چیزیں فلیکسیبل ہو سکتی ہیں، کون سا درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اس مسئلے کے حل کا. ہر چیز یس اینڈ نو، بلیک اینڈ وائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر مینی شیڈز، اور آپ پہ، آپ کے مزاج پہ اور آپ کی اویلیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے. اگین میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ اپنے پیرنٹنگ سٹائلز کو اسیس کر سکتے ہیں آن لائن جا کے. آپ صرف گوگل کریں، آپ کہیں واٹ از مائی پیرنٹنگ اسٹائل، کافی سارے فری کوئزز ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے واٹ از مائی اٹیچمنٹ اسٹائل، اور میں آج اٹیچمنٹ پہ بات ہی نہیں کروں گی کیونکہ وہ میرے خیال سے وہ نیکسٹ لائف میں کرنے کی بات ہے، وہ لمبی بات ہے اور وہ زیادہ ڈیپر لیول پہ سمجھنے کی بھی باتیں ہیں. لیکن اپنے اٹیچمنٹ اسٹائل کو بھی جانیں. آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل آپ کے بچے کے ساتھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور آپ کے اسپاؤس کے ساتھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، آپ کے پیرنٹ کے ساتھ آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. سو people are different according to their environment and according to their relationship. آپ جس طرح سے اپنی اولاد کے ساتھ، اس طرح سے آپ اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس طرح سے اٹیچڈ نہیں ہو گئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہمارا اٹیچمنٹ سٹائل بچپن سے انگزائٹی پرون ہے تو وہ انگزائٹی ہماری شادی میں بھی نظر آئے گی. پتہ نہیں کیا کر لیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور وہی انگزائٹی اسٹائل جو ہے وہ ہماری پیرنٹنگ میں نظر آئے گا. بار بار اپنے بچے کو کہنا یہ مت کرنا، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں یہ مت کرنا، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں یہ مت کرنا، یہ کبھی مت کرنا، ایسے مت کرنا، ایسے مت کرنا، ویسے مت کرنا. بچہ کچھ کر بھی نہیں رہا، اس کا دھیان بھی نہیں ہے، لیکن اس کو کہہ کے اس کو ہی پریشان کیا، اور خود بھی دن رات پریشان ہے بندہ، بس یہ نہ ہو جائے، بس یہ نہ ہو جائے، بس یہ نہ ہو جائے. آپ اگین وہ والی پہلی والی بات، کنٹرول والی بات آ گئی. نہیں ہے ہمارا، نہیں ہے ہمارے بچوں کی تقدیروں پہ ہمارے پیرنٹس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. دعاؤں پہ ہے، دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، اپنے مزاج پہ، اپنی تربیت کے طریقے پہ، اپنی تربیت کرنے کے طریقے پہ ہم کام کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو ایک اچھی فلی ایموشنلی اسٹیبل لائف مل سکے، ایموشنلی اسٹیبل لائف مل سکے. میں ایز اے مومن، میں اپنے آپ کو اکثر یادیں دلاتی رہتی ہوں کہ جو غم، جو تکلیف ملنی ہے اس سے بچ نہیں سکتا کوئی. یہ حق ہے،
تو پھر کیا مانگنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ یا رب آسانیاں فرمانا. جب اندھیرے طوفانوں سے لڑنا پڑے گا یا اللہ, تو یا اللہ اس وقت دل کو اطمینان, سکینہ عطا فرمانا, اور وہ گول, وہ ویژن دے دینا کہ اس گول, اس اینڈ تک پہنچنے میں حوصلہ رہے, آسانی رہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کی, موت کی, خوشحالی کی, بدحالی کی, کب کسی کا کڑا وقت شروع ہو, کب کسی کا کڑا وقت ختم ہو, کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی. اور اطمینان اور تسلی ہوتی ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سمجھتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ سیکھتے ہیں, صحابہ کرام کی, صحابیات کی سیرہ پڑھتے ہیں, تو ان کی زندگیوں میں جو ایشوز اور مسئلے اور مسائل تھے وہ سالوں پہ تھے. کوئی ایسا نہیں تھا جس کا مسئلہ آج شروع اور کل جو ہے وہ ریزالو ہو گیا. اور یہ تو اسکالرز ہمیں سکھاتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں. ایک, آپ نے جو دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایگزیکٹلی ویسے قبول کر لی, الحمدللہ. انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے, کہتا اللہ تیرا شکر ہے, میں نے مانگا تھا, میں نے تو دل میں کہا تھا یا رب تو نے قبول فرما لیا, تو نے دے دیا, میں تیرا کتنا شکر ادا کروں. دوسرا, ہم کچھ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, ہمارے رب کو پتا ہے کہ یار میں اس سے بہتر اس کو عطا کرنے والا ہوں, تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ چیز پوری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اب تیرا کتنا شکر ہے, تیرا کتنا شکر ہے, جو میں نے مانگا مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر, میری سوچ سے بھی بڑھ کے یار اب تو نے مجھے بہتر عطا فرمایا. کہتے ہیں نا ہم لوگ, یہ ہماری اولاد کے لیے بھی ہم ایسے ہی مانگیں کہ یار اب ان کے لیے آسانی اور خوشیاں عطا فرما, اور ہماری سوچ سے بڑھ کر یار اب جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جان سکتی, تو یار اب ہمیں اور ان کو, یعنی ہم پیرنٹس کو اور ان کو تیری رضا میں راضی ہونے والا بنا دے, آمین. نمبر 3 یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں دنیا میں نہیں ملا, اور اس کے بدلے میں آخرت میں ہمیں نیکیاں ملی. اب یہ والا جو ٹیسٹ ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پلیز آسانیاں فرما, یہ ٹیسٹ بڑا مشکل ہے, بہت ہی مشکل ٹیسٹ ہے یہ. کیسے انسان ساری زندگی کسی چیز کی خواہش کرتا رہے اور اس کو وہ نہ ملے, پر آخرت میں مل جائے. اگین ہم مومن ہیں, ایمان والے ہیں, کیونکہ ہمارا رب پہ ایمان ہے, غیب پہ ایمان ہے, جنت پہ ایمان ہے, آخرت کی سزا اور جزا پہ ایمان ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے تو پھر خود کو بدلنے میں اتنی دیر کیوں کر دیتے ہیں, خود کو بہتری کی طرف لانے میں اتنی دیر کیوں کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صدق دل سے صالحین, مصلحین, متقین, متطہرین میں سے ہوں, اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے کام ایسے ہوں. یا رب تو ہم سے وہ کام کروا لے, وہ بات کروا لے, وہ عمل ہم کر سکیں یا اللہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. آمین سم آمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک ود another live. I think نیکسٹ ویک اٹیچمنٹس کے بارے میں ہی بات کر لیں گے. میری یہ بک انگلش میں ہے اس وقت, نو ون ٹاٹ می دس. ریڈنگس پہ یہ اویلیبل ہے. اگین میں اپنا لنک ڈال دوں گی جہاں سے آپ کو یہ بک مل سکتی ہے. بہت جلد اس بک کا اردو ترجمہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گا, انشاءاللہ باذن اللہ. اور یہ بک ورلڈ وائڈ, مڈل ایسٹ اور ویسٹ میں امیزون پہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اویلیبل ہو جائے گی. اس کی بھی میں اناؤنسمنٹ کر دوں گی. میرے یوٹیوب پہ جو آج لائیو تھا وہ اس بک کے آتھر دا DNA وے کے ساتھ تھا, کاشف خان کے ساتھ. اگر آپ انگلش سمجھ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ اس لائیو کو بھی سنیں, اور اس بک کو بھی اگر آپ کہیں سے حاصل کر سکتے ہیں تو پلیز ڈو گیٹ دس بک. پیرنٹس کے لیے اسپیسیفکلی یہ بڑی اچھی بک ہے, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ پیرنٹنگ, اٹس اباؤٹ ہیلتھ. لیکن چونکہ ہم پیرنٹس اپنے بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں, اور بہت سارے ایشوز آج کل کے ٹائمز میں, اتنے عجیب ایشوز, اتنے عجیب جنرک ڈس آرڈرز اور ڈس فنکشنز جو پہلے ہم نے سنے بھی نہیں تھے اب آ رہے ہیں. اور بہت سارے پیرنٹس بہت ساری جگہوں پہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے, یا ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے, یا فیئر اور اپنے خود مینٹل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے اسٹک ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بک بہت بینیفیشل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, دا DNA وے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.